फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होने वाले 84% लोगों में सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। दिल की बीमारियों में मुब्तला होने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। सांस की बीमारी COPD में मुब्तला होने वाले 83% लोगों में सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। इसके अलावा कई दूसरी बीमारियां हैं जिनमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर सिगरेट नोशी होता है। ये सब वो बातें हैं जो एक लेमैन को भी पता है। हर इंसान इन बातों के बारे में जानता भी है, इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनता भी है और समझता भी है। इसके बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी में मुब्तला हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल आजकल बहुत ज़्यादा इस रुझान में मुब्तला हो रही हैं। इसकी क्या वजह है, मीडिया का इसमें क्या किरदार है और इसके बारे में आगाही फैलाना क्यों ज़रूरी है, ये वो बातें हैं जिनके बारे में जानने के लिए टीम हेल्थ टॉक आज मौजूद है हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान TB एसोसिएशन के भी। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि लोग सिगरेट नोशी क्यों करते हैं और कितनी सिगरेट्स पीने से सेहत के ऊपर मुज़र असरात मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज बहुत ही अहम एक टॉपिक आपने चूज़ किया सिगरेट नोशी के बारे में, और आज की दिन की नौयत के हिसाब से ये ख़ास तौर पर बहुत अहम हो जाता है क्योंकि आज जो है वर्ल्ड लंग हेल्थ डे भी है। तो हमें जहाँ अपनी बॉडी के दूसरे अज्जा का ख्याल रखना होता है वहाँ हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं लंग के बारे में। तो हमें अपने फेफड़ों का भी ध्यान उसी तरीके से रखना जैसे हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, अपने मैदे का ख्याल रखते हैं, अपनी शक्ल का ध्यान रखते हैं, अपने जिस्म का ध्यान रखते हैं। फेफड़ा एक वो चीज़ है जो डायरेक्ट एक्सपोज है एनवायरनमेंट को। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नुकसान पहुँचा रही होती हैं। उसमें एयर पॉल्यूशन है, उसमें रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं, उसमें जैसा अभी कोरोना आया, जिन लोगों को कोरोना हुआ और वो सेहतियाब हुए, वो ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से भी फेफड़े में कमज़ोरी आई। तो खैर मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। इसमें हम मेन जो बात है सिगरेट स्मोकिंग के बारे में जिक्र करते हैं। तो स्मोकिंग जो है, जो जिस तरीके से भी की जाए, वो जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उसके नुकसान तमाम जिस्म पर होते हैं। तो सिगरेट नोशी एक नशा है। जो कोई फ़र्द, औरत हो या मर्द हो, वो जब सिगरेट एक किसी वजह से शुरू करता है तो फिर वो ऐड ऑन होता जाता है और उसमें निकोटीन का नशा जो खुद ब खुद फिर फ़र्द को खींचता है अपनी तरफ, और वो एक सिगरेट से बढ़ता हुआ सिगरेट की डब्बियों और फिर चेन स्मोकिंग की तरफ चला जाता है। और सिगरेट का धुआं सिर्फ धुआं नहीं है जो देखने में नज़र आता है, ये एक बहुत मुरक्कब है बहुत सी अज्जा का। इसमें आजकल रिसर्च ने बताया कि 7000 के करीब केमिकल्स मौजूद हैं जो कि इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों पे जाकर और बुरे असरात डालते हैं। उसमें ख़ास तौर पर जैसे कि आपको पता है स्मोक हम लेते हैं, स्मोकिंग से तो डायरेक्ट फेफड़ों में जाता है। तो पहली चीज़ जो हमारी एक्सपोज हो रही है वो फेफड़ा है। तो स्मोकिंग के सबसे ज़्यादा मुज़र असरात जो हैं वो फेफड़े पर होते हैं। उसके बाद ये जो केमिकल्स हैं या जो मुज़र चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं स्मोक के अंदर, वो ब्लड में अब्जॉर्ब होती हैं और जिस्म के बाकी हिस्सों पर वो शामिल हो जाती हैं। और उसमें से फिर वो हार्ट हो, फेफड़ा हो, गुर्दा हो या जिस्म की स्किन हो, तमाम पे उसके असरात बुरे आ रहे होते हैं। सर आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सिगरेट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, जाके इफ़ेक्ट करती है फेफड़ों को। आमतौर पे ये बात सुनने में आती है कि सिगरेट की वजह से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सिगरेट नोशी की वजह से मुंह और फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होने के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं? जी, ये तो एक बीमारी है ना जो आप कैंसर की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं उसके ऊपर भी, पर अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर हम सिर्फ फेफड़े को लें तो उसमें कैंसर का होना और जो फेफड़ों में एक बीमारी है COPD जो क्रॉनिक दायमी बीमारी है, इसमें फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ये दो बीमारियां सिगरेट पीने वालों में बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो फेफड़ों को कर सकती हैं, वो मैं बाद में डिटेल से अगर बात करेंगे तो होगा। तो सबसे ख़तरनाक मर्ज़ जो सिगरेट पीने की वजह से हो रहा होता है वो है कैंसर। और कैंसर जो है वो चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे ज़ुबान का कैंसर हो, चाहे सांस की नाली का कैंसर हो या फेफड़ों का कैंसर है, तो उसमें 80 से 90% सिगरेट पीने वालों में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक कैंसर ऐसा मर्ज है जो जानलेवा, जिसको वो हो गया उसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो हम पहले से ऐसी चीज़ को करें कि सिगरेट ना पिएं और अगर पीते हैं तो उसको छोड़ दें, ताकि हम उस नहज तक ना जाएं कि हम ऐसा कैंसर जो कि लाइलाज बीमारी है उसकी तरफ चले जाएं।
سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے کتنا زیادہ ایفیکٹ آتا ہے پھیپھڑوں کے اوپر. اب یہ بات ہمارے میڈیا کو بھی پتہ ہے. ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ہر کسی کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا کردار ابھی تک رہا ہے اور مزید میڈیا کیا امپرومنٹس کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ جی یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ پبلک کے لیے میڈیا کی اسیس جو ہے ہمارے یہاں بلکہ ساری دنیا میں وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. تو میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے سگریٹ نوشی کے بارے میں، سگریٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے بارے میں اور سگریٹ کی مضر اثرات کے بارے میں بتانے کے لیے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میڈیا ایک بہت اچھا کردار ادا کرتا رہا. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ میڈیا پہ آلریڈی بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ چلتی تھیں جو کہ یورپین کنٹریز اور ویل ڈیولپ کنٹریز سے ہٹ کے تمام کی تمام فوکس ہو گئی انڈر ڈیولپ کنٹریز کی طرف. اس میں ہمارے پلیئرس کرکٹ والے ہوتے تھے، انہوں نے شرٹس پہ سگریٹ کی ڈبیوں کے نشان بنائے ہوتے تھے. پر الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش سے یہ تمام چیزیں بین ہو گئی ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے پاس، 2004 کا ایکٹ موجود ہے ہمارے پاس، جس پہ ٹھیک ہے کچھ حد تک تو اس پہ عمل ہو رہا ہے. اس کے مطابق میڈیا میں جتنی بھی پبلسٹی ہے سگریٹ کی وہ 100% بین کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میڈیا بہت سے چینلز ایسے ہیں جو اکثر پروگرام اسموکنگ یا پولیوشن کے بارے میں دکھاتے ہیں جو چلتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو میں خاص طور پہ ایڈوائز کروں گا کہ میڈیا کو اس میں بہت اہم کردار پہلے بھی ادا کر رہا ہے اور کرنا چاہیے. ان کو اسپیشل پروگرامز رکھنے چاہیے اس کے اوپر، تاکہ ہم اپنی عوام کو یہ آگہی دے سکیں. سگریٹ نوشی ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو ہم نہ شروع کر کے اور جس کو ہم روک کے بہت ساری ایسی بیماریاں جو جان لیوا بھی ہیں اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو کرپل کر دیتی ہیں. جیسا کہ COPD کی بات ہو رہی ہے، اس میں مریض اتنا سانس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو بستر سے اٹھنے میں، حتیٰ کہ اپنی قمیض بدلنے میں، کپڑے بدلنے میں بھی پرابلم آتا ہے. تو میڈیا کو یہ چاہیے کہ اس پہ وہ پروگرام رکھے، کنسلٹنٹس کو بلائے، ہمارے ڈاکٹرز حضرات کو بلائے اور وہ اس پہ اتنی آگہی اپنی قوم کو، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ ہمارے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جو آگے وسیلہ بن سکتے ہیں سمجھانے کا، جس طرح ہمارے کالجز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان کو ہم علم دیں میڈیا کے تھرو، اپنے پروفیسرز کے تھرو، اپنے ڈاکٹرز کے تھرو کہ کتنے نقصانات سگریٹ نوشی کے ہیں اور ہم اس سے بچ کے کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سر آپ نے بھی بات کی کہ یونیورسٹی اور کالجز کے جو طلباء ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو یونیورسٹی اور کالج کے طلباء ہیں وہ اس لت میں سب سے زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں. خاص طور پہ ہماری اپنی میڈیکل کی یونیورسٹیز جو ہیں، ہم جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اس کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس میں شاید ایک سٹریس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جس کو کوپ اپ کرنے کے لیے لوگ یہ شروع کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ میڈیکل کے طلباء خاص طور پہ کیوں اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک کس طریقے سے ممکن ہے؟ جی اس میں یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ وہ حضرات جو کہ ایک وجہ بنیں گے لوگوں کو سگریٹ چھڑانے کی، وہ خود سگریٹ نوشی میں مبتلا ہو جائے. یہ ایک المیہ ہے ہمارا. جی ہم نے یہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں پاکستان میں، اس میں یہ دیکھا گیا کہ ٹین ایج جب اسکولنگ کے اینڈ پہ وہ آ رہے ہوتے ہیں یا کالج کا کام وہ شروع کرتے ہیں تو ان میں سگریٹ کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے. اور اسی زمرے میں بات کروں گا کہ ہمارے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، میلز ہوں یا فیمیلز ہوں، ان میں سگریٹ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہم سب کے لیے ہے. ہمیں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو سگریٹ نوشی کے بارے میں آگاہی دینی ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں اور ہم کس طریقے سے اس سگریٹ سے بچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں اس کے بارے میں ضرور لیکچرز رکھے جائیں. ہر حد الوسع کوشش کریں کہ ہم ہر کلاس میں فرسٹ ایئر سے لے کر اور فائنل ایئر تک ہم جو ہے اپنا میسج دیں کہ سگریٹ نوشی کتنی نقصان، نہ صرف میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بلکہ ہم ہمارے جو یونیورسٹیز دوسری ہیں اس میں بھی ہم یہ میسج کنوے کریں اور لیکچرز کا ارینج کریں کہ ان کو ہم آگاہی دے پائیں پراپر طریقے سے کہ سگریٹ نوشی میں کتنے نقصانات ہیں اور اس کو ہم نے کرنا ہے اور کرنا چاہیے. سر آپ نے سگریٹ کے اثرات پہ بات کی. ایک بہت کامن ٹرم ہے جو ہماری سوسائٹی میں یوز ہوتی ہے، واش روم اسموکرس. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نظام اتنے زیادہ سگریٹ پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سگریٹ کے بجائے وہ واش روم میں نہیں جا سکتے. تو کیا ایسے لوگوں کے لیے سگریٹ سے چھٹکارا پانا ممکن ہے کسی بھی طریقے سے؟ جی بالکل ممکن ہے جی، اور کرنا چاہیے. میں نے جیسا بھی بات کی کہ جو متس ہیں نا ہمارے یہاں، جو کہ لیم ایکسکیوزز ہیں، لوگ آتے ہیں جب ان کو ہم سگریٹ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نظام ہضم جو ہے نا نظام خراب ہو جاتا ہے، ہمیں قبض ہو جاتی ہے، ہمیں یہ ہو جاتی ہے. پر ایسی کوئی بات نہیں ہے.
بالکل بھی اگر لٹریچر اٹھا کے دیکھا جائے تو نظام پہ سگریٹ پینے کے بیش بہا نقصانات ہیں. سر آج کل ٹیکنالوجی نے جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ کی ہے ویسے ویسے سگریٹ نوشی بھی تھوڑی سی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. آج کل ای سگریٹس آ گئے ہیں, ویپس آ گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فلیورڈ سگریٹس موجود ہیں اور ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے, کمپنیز کلیم کرتی ہیں کہ یہ سگریٹ کی نسبت کم خطرناک ہے, کہ شاید ان کے فلٹرز وغیرہ اچھے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, کیا واقعی یہ کم خطرناک ہے؟ دیکھیں اگر تو ہم اسپیسیفکلی بات کریں شیشہ اسموکنگ کی, جس کو کہ فلیورڈ اسموکنگ یا ویپنگ بھی کہا جاتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, اسٹڈیز اس کی بہت ہوئی جو کہ سگریٹ کوٹ ٹیکنیک کے لیے استعمال ہوا اور دیکھا یہ بھی گیا کہ شاید اس کے ہیزرڈس کم ہیں. پر اگر ہم لٹریچر اٹھائیں پچھلے 2 سال میں 19 اور 20 میں دیکھیں تو ویپنگ انڈیوسڈ ایکیوٹ لنگ انجریز اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ اب ہم اس پہ بہت زیادہ سوچ و بچار میں موجود ہے کہ اس کو ریکمینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو بہت ساری دنیا کے ممالک ایسے ہیں اب جو ای سگریٹ سے چھٹکارے کی طرف جا رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ کتنا کامنلی اسموکنگ ہو چکا تھا, لوگ کیفیز میں بیٹھ رہے ہیں فلیورڈ اسموکنگ کر رہے ہیں. فلیورڈ اسموکنگ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب وہ فلیورڈ اسموکنگ کرتا ہے گھر جاتا ہے تو اس کے ماں باپ جب دیکھیں منہ میں تو اس کو اسمیل نہیں آ رہی ہوتی, جو کہ ایک وجہ ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کی. اس کی ایڈکشن سیم ہے جس طرح کہ سگریٹ اسموکنگ کی ہے. نیکوٹین بھی ہمیں مل رہا, تو دو اس لیس ہارمفل بٹ اٹ از ویری ہارمفل. اور اب ویپنگ انڈیوس جو لنگ انجریز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں. اس میں پھیپڑا ایکیوٹلی لنگ انجری ہوتی ہے اور ڈیتھ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. تو اس لیے بہت ساری اسٹڈیز اور بہت ساری گائیڈ لائنز ریکمینڈ یہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ای سگریٹس کو کسی صورت استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو سر کوئی ایسی دوائیاں موجود ہیں, میڈیسن وغیرہ کوئی ایسی موجود ہو جن کی وجہ سے سگریٹ چھوڑ سکے بندہ؟ جی بالکل موجود ہے جی, آج سے موجود نہیں ہے, پچھلے 50 سال سے سگریٹ چھوڑنے والی دوائیں موجود ہیں. جس طرح کہ آپ کو سب کو پتا ہوگا نکوٹین ٹیبلٹس ہیں, نکوٹین گمز ہیں, نکوٹین چوئنگ گمز ہیں, نکوٹین انہیلرز ہیں. ان نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کے علاوہ اور بہت ساری ادویات موجود ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ہم ذہنی طور پر بالکل تیار ہے اسموکنگ چھوڑنے کے لیے, اس پہ کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر کا بڑا رول ہے اپنے پیشنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ کیا نقصانات ہیں. اگر آپ کا مریض یکدم بغیر کسی دوا کے سگریٹ چھوڑ دے تو یہ بہت فائدے کی بات ہوتی ہے, اور یہ سب سے کامیاب میتھڈ ہے, جس کو ہم کولڈ ٹرکی میتھڈ کہتے ہیں. پر بہت سے حضرات ایسے ہیں جس کا کہ آج کل ینگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہم کوشش کریں کہ کوئی دوا لے لیں. دوا ہیلپ ضرور کرتی ہے پر وہ 100% کوئی بھی دوا ایسی نہیں جو کہ آپ کو کوئی اسموکنگ میں ہیلپ کرے. میکسیمم 40% تک ہیلپ کرتی ہیں جی. اور ایک ریکرنٹ جو سرکل ہے وہ جاری رہتا ہے. مریض چھوڑتا ہے, 2 سال بعد پھر شروع کر دیتا ہے, پھر چھوڑتا ہے. تو یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ بالکل تیار ہوتے ہیں اسموکنگ چھوڑنے کے لیے وہ کچھ 6-7 اٹیمپٹ کے بعد چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پر پھر میں یہی کہوں گا کہ ادویات موجود ہیں, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں مینٹلی کہ ہم بجائے ادویات کے جانے کے ہم اس کو ذہنی طور پر تیار کریں اور سگریٹ چھوڑ دیں. پر ہاں اگر پھر بھی ضرورت ہوگی تو بہت ساری ادویات کی کوانٹٹی موجود ہے جو بازار سے حاصل کی جا سکتی ہے, مستقل ڈاکٹر سے پوچھ کے, اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. سر سگریٹ آج کل ایک فیشن بن چکا ہوا ہے. لوگ گروپس میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور 4 بندے جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس چیز کو میڈیکل کی ٹرمز میں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ 4 بندے جو ہیں وہ بھی سگریٹ کے دھوئیں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اس کا کتنا نقصان دوسرے لوگوں پہ مرتب ہوتا ہے؟ جی یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کی ہم بہت سے حضرات پرواہ نہیں کرتے بالکل بھی. خاص طور پہ فیملیز کے جب ہم بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے اور اپنی فیمیلز کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہم گروپ میں بیٹھے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, اور ہماری جو فیملی جو نان اسموک کرتے ہیں خاص طور پہ اس میں فیمیلز اور ہمارے بچے وہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل ٹوبیکو اسموکنگ یا پیسو اسموکنگ. پیسو اسموکنگ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. وہ تمام بیماریاں کرنے میں جو ایکٹیو اسموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایکٹیو اسموکنگ کرنے والا جو بندہ ہے وہ صرف سگریٹ کو انہیل کر رہا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ایک سگریٹ کا دھواں اندر جا رہا ہے اور ایک جو سائڈ اسٹریم سے دھواں نکلتا ہے ان دونوں میں بہت زیادہ کیمیکلز پائے جاتے ہیں. تو وہ جو پیسو اسموکنگ کر رہا ہے وہ بندہ وہ اسموک بھی لے رہا ہے جو کہ سگریٹ کی سائڈ سے نکل رہا ہے, اور وہ اسموک بھی لے رہا ہے جو پیشنٹ اندر سے نکال کے باہر پھینکتا ہے. تو تمام بیماریاں COPD, سگریٹ, ہارٹ اٹیک, لنگ کینسر پیسو اسموکرز میں بھی پائی جاتی ہیں جو ایکٹیو اسموکنگ میں پائی جاتی ہیں. تو ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو بچے. اب ٹرشری اسموکنگ بھی آ رہی ہے کہ لوگ باہر سگریٹ پیئیں گے تو وہ اپنے کپڑوں پہ ایسے کیمیکلز لے کے آئیں گے, جب ان کی فیمیلز وہ جھاڑتی ہیں تو وہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ اسموکنگ کر رہی ہے. تو ایکٹیو اسموکنگ ہے, پیسو اسموکنگ ہے اور ٹرشری اسموکنگ ہے. تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا اور اس سے بچنا چاہیے.
سر بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آخر پر ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام، ورلڈ لنگ ڈے چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، جس طرح کہ آپ نے یہ پروگرام سگریٹ نوشی کے حوالے سے شروع کیا تو میرا سب سے پہلے میسیج جو ہے وہ سگریٹ نوشی کے بارے میں ہی ہوگا. ہم یہ چاہیں گے، اور میں ایز اے پلمونالوجسٹ بالکل یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی عوام کو کسی بھی طریقے سے اس چیز کا قائل کر پائیں کہ خرچہ تو اس میں ہوتا ہے. دیکھیں نا، گورنمنٹ نے سگریٹ پہ کتنے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، اور کیونکہ اس کی ایڈکشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ پیسے خرچ کر کے اور سگریٹ پی رہے ہیں اور اب بیماریوں کو لے رہے ہیں. تو میرا میسج یہ ہوگا کہ خدا سگریٹ نوشی سٹارٹ ہی نہ کریں. اور اگر آپ سٹارٹ کر چکے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے اس کی عمر زیادہ ہو چکی، چاہے وہ خواتین ہیں، تو خدا سگریٹ کو چھوڑ دیں، کیونکہ سگریٹ پینے کی وجہ سے بیماریاں ہی آتی ہیں. یہ تو وہ بیماریاں جو ہم نے کچھ ڈسکس کر لی. اس کے علاوہ اگر ہم کامن بات کریں، ینگ میلز پیتے ہیں، ان کی اسکن رنکلنگ بہت کامن ہو جاتی ہے. جی، ایجنگ کا پروسیس بڑی جلدی ہوتا ہے. جو 40 سال کا بندہ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو 50 سال کا 10 سال پہلے لگنا شروع ہو جاتا ہے. خواتین کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، ڈارکننگ آف دا کلرز ہو جاتی ہے. یہ وہ جو چیزیں ایکسپوز نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان ایکسپوز چیزیں اتنی زیادہ نقصانات دہ ہیں. تو میرا میسج تمام حضرات کو، خاص طور پر اپنی عوام کو یہ ہوگا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سگریٹ سے حد الوسع کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی ہم میسج دیں کہ سگریٹ نہ پئیں. خاص طور پر ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ہمارے ڈاکٹر حضرات جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے، اور میسج کنوے کرنا چاہیے کہ سگریٹ نوشی بہت نقصان دہ ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا میسج اور دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ اب تھوڑا سا پیریڈ کرونا کا جو ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے، پر کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اس میں پروٹیکشن کے میجرز ہیں، SOPs کو ہمیں خاص طور پر فالو کرنا چاہیے. ہم ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں، ہم ہینڈ واشنگ کریں، اور ہم ماسک لگا کے رکھیں تاکہ ہم اس بیماری سے حد الوسع بچ جائیں. بہت شکریہ. ناظرین، ہم انسان نفسیاتی طور پر کمزور پائے گئے ہیں. اپنے سٹریس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی سگریٹ نوشی کی طرف جاتے ہیں، کبھی نشے کی لت کی طرف جاتے ہیں، اور کئی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں خود کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں. ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کے حوالے سے پروگرامز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کے حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آئیں آپ، میں اور ہم سب مل کے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں. بہت شکریہ.